हाय एवरीवन, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायज़ा इमदाद। पंजाब का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में बैकबोन की वैल्यू रखता है। जदीद तकाज़ों के मुताबिक जो सप्लाई चेन है और जो फूड सिक्योरिटी है, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, इनको मद्दे खातिर रखते हुए जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है पंजाब का, उसको वेल इक्विप्ड किया जा रहा है, इनोवेशंस की तरफ लेकर जाया जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चरल बिजनेस जो है और जो मार्केट बेस्ड जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उस हिसाब से इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा रहा है। तो मेरे साथ मौजूद हैं सैयदा रमला अली, जो कि डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। कैसी है रमला आप? मैं ठीक, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। रमला, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग आप इसको लीड कर रही हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो मैनेजमेंट आपकी ज़िम्मेदारी है इसमें मेन। मुझे ये बताइएगा कि ये इंस्टीट्यूट जो है ये किस मैकेनिज़्म के तहत चल रहा है? देखिए जी, इनिशियली हमारे पास महकमा ज़राअत जो है वो हमारा एक मेजर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है। बैक इन 1978 एक ऑर्डिनेंस आया था पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग का। वो भी इसी पर्पस पे था, जिस तरह आपने कहा कि ज़राअत जो है वो हमारी 70% इकोनॉमी थी बैक देन भी, और अभी भी ट्रिकल डाउन करके अराउंड 65% ज़रूर है उसका रोल जॉब क्रिएशन के अंदर। तो पर्पस यही था कि हम अपनी जो है ना एग्रीकल्चर को इतना सपोर्ट करें और इतना प्रमोट करें कि वो एक्सपोर्ट क्वालिटी तक और एक्सपोर्ट ट्रेंड की तरफ चले। तो इसी पर्पस के लिए जो है ना प्याम क्रिएट किया गया था बैक इन 1978, ताकि हम अपने स्टाफ को और फार्मर्स को इस चीज़ की ट्रेनिंग दें कि किस तरह बदलते हुए ट्रेंड के साथ वो अपनी फार्मिंग की टेक्निक्स के साथ उसको मार्केट किस तरह करें चीज़ों को। अच्छा, तो ये फार्मर्स की ट्रेनिंग के लिए मतलब इसमें किस तरह की ट्रेनिंग है? सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाती हैं, कोई टेक्निकली उनको वेल इक्विप्ड किया जाता है ज़राअत के हवाले से, क्या मतलब स्किल्स उनको दी जाती हैं? फर्स्ट स्टेप पे तो जी हमारा जो अपना एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन स्टाफ होता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, EADAs हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं कि वो जाएं बाहर अपने तमाम इलाकों में जहाँ पे वो पोस्टेड हैं, चाहे वो साउथ है, नॉर्थ है या सेंट्रल पंजाब का है, कि वहाँ की जो मेजर क्रॉप्स हैं उसके लिहाज से लोगों को आगाही दें कि उनको प्रोसेस करके उनको किस तरह हाइजीन के साथ पैक करके अगर वो खुद मार्केट करना चाहते हैं तो वो किस तरह उनको आगाही दें। वो हमारे मास्टर ट्रेनर्स हम ट्रेन करते हैं अपने स्टाफ को। तो वो जो है अप्रॉक्सीमेटली हमने पिछले 5 सालों में अराउंड 3500 इस तरह के सेशंस कंडक्ट किए हैं अपने स्टाफ के। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है या बाकायदा जाकर सिखाया जाता है? कोविड के दौरान तो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग थी जी, क्योंकि वो लिमिटेशंस थी एरिया की और उसके लिहाज से। लेकिन ये है कि उसके अलावा जो हमारी इन पर्सन ट्रेनिंग ज़्यादा होती हैं। वी ऑल्सो बिलीव इन द फैक्ट कि जी इन पर्सन ट्रेनिंग का, क्योंकि हैंड्स ऑन आप बता सकते हैं चीज़ों के हाथों के लिहाज से, तो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होती है उसके अंदर। लेकिन वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम इवन जो अपने रोड शोज़ कंडक्ट करें, हम मौके पे जाके अगर डीजी खान का कोई फार्मर है, उधर की कम्युनिटी है फार्मर्स की, तो हम उनको जाके भी ट्रेन करें उधर जाके, ताकि उनको भी ये ना फील हो कि जी सिर्फ लाहौर और नॉर्थ पंजाब के अंदर काम हो रहा है। ये मैं जानना चाहूँगी, मतलब पंजाब के कौन कौन से अजला में जो है वो इस तरह ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, और क्या सिर्फ मर्द किसान हैं या ख़वातीन किसानों को भी? हम दोनों को करते हैं जी। हम जो है ना इनिशियली तो क्योंकि मेजर क्रॉप्स के ऊपर फोकस रहा है, राइस, वीट और इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन अब जो है ना सब्जियों पे भी और किचन गार्डनिंग का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हम प्रमोट कर रहे हैं। तो किचन गार्डनिंग के अंदर हम फिर ख्वातीन को जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, और हम अपने UC सेक्रेटरीज और UC काउंसिल्स के ऑफिस जो होते हैं वहाँ पे ये ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाते हैं एग्रीकल्चर स्टाफ के साथ मिल के, जिसमें हम लोगों को बीज भी फ्री देते हैं और उनको एक आगाही देते हैं कि किस तरह अपने गमले में अगर लगाना है तो उसकी वाटर की क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कितनी रिपीट करना है आपने, अगर फर्टिलाइजर देना है तो, और वो भी आप केमिकल फर्टिलाइजर ना दें, वो जो घर के अपना जो मेन्योर बन रहा है, अंडे, WOT और उसकी सारी जो चीज़ें बन रही होती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिहाज से जो है ना, वो भी हम उनको आगाही देते हैं। सही। तो मतलब किसानों का रिस्पॉन्स कैसा है? वो ईगर होते हैं मतलब ट्रेनिंग के लिए? कि बाज़ लोग जो होते हैं वो मतलब अपने जो टिपिकल कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं वो से हटते नहीं हैं, और फिर मतलब इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं हमारे किसान, तो क्या कोई रेजिस्टेंस वो शो करते हैं ऐसे वे में? यानी देखिए उनका जो एक्सपीरियंस ओवर द टाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी रखता है कि उनने जो है जद्दी पुश्ती फार्मर्स होते हैं, उनको पता है कि जी मौसम के क्या बदलते हुए हालात हैं और उसके लिहाज से। लेकिन दे हैव ऑल्सो कम टू फेस दिस फैक्ट कि जी ग्लोबल वार्मिंग के साथ, इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ जो है प्रोड्यूस को एक एफर्ट चाहिए, और जब आप प्रोडक्शन की साइड पर आते हैं तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनको वो तमाम टेक्निक्स तो बता रहा होता है, लेकिन उसके बाद प्रोड्यूस जब बन के आ गई है उसको माहौलियात की पोल्यूशन से जो है टाइम के साथ, वेदरिंग के साथ किस तरह प्रोटेक्ट करना है, उसकी फिर जब हम उनको आगाही देते हैं ना, तो वो उसके अंदर हमारे लिए भी कुछ लर्निंग्स होती हैं और उनके लिए भी बहुत सारी लर्निंग हो जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा, इस वक्त जो पंजाब में एग्रीकल्चरल बिजनेस है, इसकी करंट सिचुएशन को आप कैसे देखती हैं? काफ़ी लिमिटेड है। आप देखिए ऑनलाइन भी जो है लोगों की प्रेजेंस जो है इस सिलसिले में बहुत कम है, कि लोग जो है ना ऑर्गेनिक चीज़ों की आपको ज़रूर चीज़ें मिल जाती हैं। वेबसाइट्स हैं जो आप देखेंगे, जो
لاہور کی مضافات میں ذرا زیادہ ٹرینڈ ہے اس سلسلے میں, کیونکہ ہماری اربن پاپولیشن جو ہے وہ اب آرگینک ایٹنگ کی طرف جا رہی ہے. جو ہمارے دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ ایگری بزنس کو ابھی ہم انٹروڈیوس کرانے لگے ہیں. نیکسٹ منتھ سے جو ہے ہماری ٹریننگ پروگرام شروع ہوں گے, جس کے اندر ہم ایگری بزنس کے لیے کس طرح برانڈنگ کرنی ہے, کس طرح پیکیجنگ کرنی ہے, اس کی ہائیجین کو کس طرح مینٹین کرنا ہے, وہ ایک ماڈیولس ہم نے ڈیولپ کیے ہیں اور ہم اپنے اسٹاف کو بھی کرائیں گے اور فارمرس کو بھی جا کے کرائیں گے اس کی. اچھا, ایک شہر فار انسٹنس لاہور ہے, تو اس میں سبزیوں پھلوں کی یا گندم چاول کی جو طلب اور رسد ہے, اس چیز کے لیے بھی کیا آپ کے پاس کوئی ماڈل یا میکینزم ہے, اس کو انشور کیا جاتا ہے؟ فارمرس سے آ رہے ہیں, بیچ میں آڑتی ہیں, ایجنٹس ہیں, پھر خریدار ہیں, تو اس سارے پروسیس کے لیے کوئی ماڈل موجود ہے آپ کے لیے, اس کے تحت ہوتا ہے؟ ہاں جی, ان دونوں کی ڈفرینٹ مارکیٹس ہیں ایکچولی. جو سبزی فروٹ ہے وہ ایک سبزی منڈی کے ساتھ ہے, جو گرینز ہیں وہ گندم اور چاول اور اس گرین مارکیٹ سے ہوتے ہیں. پنجاب کے لحاظ سے پنجاب میں فیصل آباد جو ہے نا ہماری سب سے بڑی گرین مارکیٹ ہے. وہاں پہ زیادہ جو ہے نا رسد بھی آ رہی ہوتی ہے, سپلائی بھی آ رہی ہوتی ہے, وہیں سے ڈیمانڈ کے لیے پھر چیزیں باقی پنجاب کے اندر جا رہی ہوتی ہیں. سبزی منڈی جو ہے ہر ڈسٹرکٹ کی اپنی ایک سبزی منڈی ضرور ہوتی ہے, اور وہاں پہ تمام لوکل پروڈکٹس بھی آ رہی ہوتی ہیں اور دوسرے اضلاع سے بھی آ رہی ہوتی ہیں. لاہور اٹ سیلف کا جو ہے نا جی ہمارے پاس ایک پراپر میکینزم ہے کہ ہمارے ایگریکلچر آفیسرز, سیکرٹری مارکیٹ کمیٹیز جو ہیں وہ روزانہ کے لحاظ سے ہمیں ایک ڈیٹا شیئر کرتے ہیں کہ آج اتنے ٹرک پہ اتنے کوئنٹلس کا جو ہے انین آیا, اتنا ٹماٹر آیا, اتنا پیاز آیا, آلو آیا, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے لحاظ سے ہم وہ ڈیٹا پچھلے 20 سالوں سے وہ ہمارے پاس کلیکٹ ہوتا جا رہا ہے. اب ہم اس کا انالیسس کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ جی آج کل کیونکہ کلٹیویشن کا سیزن ہے اور ہارویسٹنگ کا سیزن آ گیا ہے, تو کب ہماری ٹماٹر کی زیادہ سپلائی ہوگی اور کب ہماری آلو کی. کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی ماڈیولز یوز کیے جا رہے ہیں جو ہمیں ابھی کی سچویشن بھی بتا رہے ہیں, پاسٹ کا ڈیٹا یوز کرتے ہوئے ہمیں فیوچر کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں؟ جی ہمارا ایک جی ہے یہ CPMS کموڈیٹی مینجمنٹ کا جو ہے کموڈیٹی پرائس مینجمنٹ سسٹم ہم نے جنریٹ کیا ہے, جس میں ہمارا AMIS کا ایگریکلچر مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم کا تمام ڈیٹا اور ایوری ڈے کا جو ہے نا وہ ہسٹورک ہے AMIS, اور ایوری ڈے صبح مارننگ میں جو ہے سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے جو پرائس لسٹ بھی نکلتی ہے وہ بھی جو ہے نا ہم اس کے اوپر اپلوڈ کر کے پرائسز کو چیک کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی کی بیسس پہ پھر ہم آگے فور کاسٹنگ بھی کر رہے ہیں کہ کب جو ہے نا اس کی پرائس انکریز ہوگی. اور پچھلے ٹرینڈ دیکھتے ہوئے اگر اس سال آلووں کی پرائس آپ نے دیکھا ہو کہ کافی مناسب رہی ہے, اتنی کم نہیں ہوئی لیکن پھر بھی مناسب رہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے لوگ مینیج کر رہے تھے, تو کتنی پیک پہ جا سکتی ہے اور کتنی ریڈیوس ہو سکتی ہے پچھلے ٹرینڈ کے لحاظ سے. ایگریکلچر پروڈکٹ کی پرائس کی آپ نے بات کی, اس کے میکینزم کی آپ نے بات کی کہ وہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے, لیکن مارکیٹ کے اندر جو پریکٹیکلی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈیٹا آپ کے پاس ہوتا ہے وہ اتنا ایکوریٹ بھی ہوتا ہے؟ لیکن مطلب اس چیز کو بھی انشور کیا جاتا ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے, یہاں پر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے؟ ہاں جی وہ تو ہے. دیکھیں ایوری ڈے جب ہماری صبح مارکیٹ کمیٹیز جو ہیں وہ پرائس لسٹ نکالتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ پرائس لسٹ بتا رہی ہوتی ہے کہ جی پیاز کی اگر 40 روپے کلو ہے تو گورنمنٹ کا ایک بینچ مارک ہے کہ جی ہم نے انفلیشن کے لحاظ سے آج کل کیونکہ انفلیشن ہمارے ڈبل ڈیجٹس میں ہے تو 10% کے لحاظ سے 10% تک جو ہے نا ویریشن فرام ہول سیل ٹو ریٹیلر کا ایک مارجن رکھا جاتا ہے, تو انشور کی جی جو ریٹیلر ہے وہ اپنا پروفٹ بھی کر سکے, کیونکہ اب منڈی آپ کی اگر ہے بادامی باغ میں اور اس نے ڈیفینس لے کے جانا ہے تو اس کو پیٹرول کی کاسٹ بھی پڑ رہی ہے, پھر دکان ہے, ریڑھی ہے, اس کی بھی اوور ہیڈ کاسٹ ہیں, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ وہ 1 کلو تو چیز لے کے نہیں جا رہا, وہ تو اچھے خاصے اماؤنٹ لے کے جا رہا ہوتا ہے, وہ اس کے اوپر اپنا پروفٹ ڈیوائڈ کریں. اور اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے ہمارے پاس پرائس مجسٹریٹس ہیں. اسپیشل پرائس مجسٹریٹ کے طور پہ ہمارے تمام AC صاحبان جو ہیں ضلع کے اندر ہوتے ہیں وہ پرائس مجسٹریٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ایگریکلچر آفیسرز, EADAs, AFCs اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے باقی لوگوں کو بھی ہم نے دیا ہوا ہے اسپیشل ایکٹ کے تحت یہ پار کہ وہ جا کے پرائسز کو چیک کریں, اور لوگوں کو جہاں پہ 10% سے زیادہ نظر آتا ہے وہاں پہ وہ فائن کرنے کی مجال. ہم نے اکثر خبروں میں دیکھا ہے, بڑا انفارچونیٹ لگتا ہے جب یہ مجسٹریٹ صاحبان جاتے ہیں فیلڈ میں تو ریڈی والوں کو پوچھ رہے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹھیلوں والوں کو پوچھ رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات جہاں سے سپلائی ہو رہی ہے آڑتی حضرات ہوتے ہیں, بیچ میں کمیشن ایجنٹس ہوتے ہیں, وہ بہت کرپشن کرتے ہیں. پرائس کنٹرول کے لیے تو میکینزم چل رہا ہے, کرپشن کنٹرول کے لیے کوئی میکینزم ہے؟ دیکھیں یہ مارکیٹ فورسز ہیں, آڑتی بھی اور آپ کا سپلائی ایجنٹ بھی جو مڈل مین ہے آپ کا, ہم کوشش کریں کہ جی ہم ان کو رجسٹر کریں. اور روزانہ کے لحاظ سے ہمارا کوئی اب ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ بھی کیا ہے جس کے اندر ہم اپنی ڈیٹا بیس ڈیجیٹائزیشن آف مارکیٹ کمیٹیز کریٹ کر رہے ہیں تاکہ انشور ہو کہ جتنا وہ سامان لے کے آ رہے ہیں اتنا ہی سیل آؤٹ بھی کر رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ آج کی سپلائی ان کی 3 ٹرک سے اور سیل وہ صرف 2 ٹرک کر کے جو ہے نا ایک ان نے سیو کر لیا ہے. تو وہ ہورڈنگ کا جو ٹرینڈ ہے اس کو بھی پریونٹ کرنے کے لیے ڈیجیٹائزیشن جو ہے آف مارکیٹ کمیٹیز ہم نے ماڈل انٹروڈیوس کرایا ہے. انشاءاللہ اس سال لاہور کے اندر جو ہماری ہے کانا
ولی مارکیٹ کا نکاچا کے پاس جو مارکیٹ ہے اس کے اندر ہم یہ لانچ کریں گے اور انشور کریں گے کہ جی اس کی اسٹڈی کے بیسس پہ پورے پنجاب کے اندر اس کو. ابھی آپ نے خود ہی ذکر کیا یہ جو مصنوعی ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے, ابھی اس کے لیے آپ یہ سارا سسٹم وغیرہ بھی دیکھیں گے, لیکن اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے نا وہ عوام پر پڑتا ہے, خریداروں پر پڑتا ہے. انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہیں پہ مصنوعی ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے تو یہ پرائسز اتنی ہائی ہو گئی ہیں. تو پھر جو ایک عوامی رسپانس ہوتا ہے یا احتجاج ہوتا ہے یا کوئی بائیک آؤٹ ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں, یا ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ہر چیز کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ کچھ نہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے جس کی بیسس پہ ہوتی ہے. جو ہمارے ریلیجس تہوار ہیں, عیدیں ہو گئیں, محرم ہو گیا, پھر آگے ربیع الاول کے اندر جو ہے 12 ربیع الاول, تو اس کے اندر کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ انکریز کر جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ہم پہلے ہی میجرز کنڈکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری سپلائی انکریز کرنا شروع کرتے ہیں. اور پھر ہمارا ایک اینٹی ہوڈنگ ایکٹ ہے جس کے اندر جو ہے اگر آپ کوئی بھی سپلائر اپنے سورسز کو ڈکلیئر کر دیتا ہے نا کہ میرے گوڈاؤن کے اندر اتنی چیز پڑی ہوئی ہے تو وہ ہوڈنگ میں نہیں جاتی, لیکن وہ ہمارے پاس ریکارڈ بن چکا ہوتا ہے. تو ان کیس ہمیں لگتا ہے کہ جی وہ سپلائی اس کی کم ہو رہی ہے تو ہم اس کو جو ہے فورس کرتے ہیں اور مورل پرسویشن کے ساتھ اس کے گوڈاؤن میں سے چیزیں نکلوا کے سیل کرتے ہیں, تو انشور کی جی سپلائی کو مینٹین کیا جائے. اس سال جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری عموماً ادرک لہسن کی پرائسز بڑی عید کے نزدیک جو ہے نا ہزاروں میں چلی جاتی ہیں, اراؤنڈ 2000 کا kg آپ کو ادرک لہسن مل رہا ہوتا ہے, لیکن وہ بھی ہم نے ٹائملی مینیج کر کے اس دفعہ جو ہے اس کی پرائسز ہماری ریڈیوسڈ رہی ود ان 1000 روپیہ kg کے ساتھ, وہ اس کو کراس نہیں کیا. سملرلی آلو پیاز کا ویسے بھی سیزن تھا جو کہ ہارویسٹنگ کا چل رہا تھا, ٹماٹر کا بھی ہارویسٹنگ کا سیزن تھا جن دنوں میں عید آئی, تو اتنا اس کا بھی جو ہے وہ جو ہے نا امپیکٹ لوگوں پہ نہیں پڑا, کیونکہ چاند کے لحاظ سے تاریخیں روٹیٹ کرتی رہتی ہیں. تو وہ ایک ایشو ضرور رہے گا کہ جب رمضان اگر پیک اگست میں آئے گا تو پرائسز کا ڈفرینس وہ نہیں مینٹین ہم کر سکیں گے جو ہم فیبرری میں مینٹین کر سکتے ہیں. اچھا, یہ جو پرائسز کا تعین ہے یہ مطلب کس بیس پر کیا جاتا ہے؟ عام سے عام بندے کی خریداری کے اعتبار سے اس کو رکھا جاتا ہے, یا یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے مطابق ہوتا ہے, یا یہ مطلب کسی اور میکینزم کے تحت ہوتا ہے؟ ریزن کیا ہوتی ہے اس کے اس طرح سیٹ ہونے کی؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے لحاظ سے. جیسا میں نے کہا نا کہ عام آدمی کا جو ہے نا ہاں نہیں, ہم دیکھیں ہم پریویس ٹرینڈس کے لحاظ سے ویسے تو اگر ہم کہیں کہ جب کیونکہ کچھ چیز ہم دیکھیں نہ دیکھیں لیکن مہنگائی ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے. یعنی آئی اگری. دیکھیں ایک ٹائم تھا کہ لوگ جو ہے نا دھڑی یا 5 کلو آلو جو ہیں وہ 80 روپے میں لے لیتے تھے, ٹھیک ہے, اور اب وہی آلو 1 کلو 80 روپے میں آپ کو ملتا ہے. وہ ڈیمانڈ کی بھی ریزنز ہیں اس کے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میکنائزیشن اور اربنائزیشن کے ساتھ اب آلو کی اگر میں صرف بات کروں تو بمپر کراپ ہماری ہوتی ہے. ہم آلو جو ہیں وہ پنجاب سب سے زیادہ پروڈیوس کرتا ہے, پھر وہ کولڈ اسٹور میں بھی اسٹور کیا جا سکتا ہے. ایک ایسی ویجیٹیبل ہے اس کو جو ہے ہم باقی اضلاع ڈسٹرکٹس نہیں بلکہ پروونسز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور پھر ہماری یہ جو چپس کی ایک بڑی ساری ملٹی نیشنلز ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کی بھی اسپیشل کوالٹیز ہیں. MNCs جو ہمارے فاسٹ فوڈ ہیں وہ بھی اس کو یوز کرتے ہیں. تو وہ جو ہے نا کوالٹی اینڈ کوانٹٹی اس کے لحاظ سے ڈیمانڈ کے ساتھ چینج کرتی رہتی ہے. سپلائی تو ایک لمٹ تک ہی ہو سکتی ہے. فارمر عموماً جو ہے نا ابھی تک ہم نے فارمر کو اس چیز پہ آگاہی دینا اب جا کے دینا شروع کی ہے کہ اس سال اگر آلو کی ڈیمانڈ زیادہ تھی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنی ایکسپونینشلی اس کو ہارویسٹ کر لیں کہ اگلے سال ایک دم سے اس کی پرائس فال کر جائے. ہماری ابھی ڈیجیٹائزیشن اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا فور کاسٹنگ اس چیز پہ نہیں ٹرکل ڈاؤن کر سکی کہ ہم اپنے فارمر کو یہ کہیں کہ ہر ایک نے ایک پورشن تک اس کو گرو کرنا ہے. آپ زیادہ گرو کر لیں گے تو ایک دم سے فال ہو جائے گی پرائسز میں, پھر اگلے سال آپ گرو نہیں کریں گے کیونکہ پروفٹ نہیں ہوا. تو وہ جو ایک بوم اینڈ بسٹ والا سائیکل ہے نا اس کو اکنامکس کے ہم مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے اسی طرح چینج ہوتی ہے, کیونکہ اس سال اگر ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی تو وہ کہیں گے کہ جی ڈیمانڈ زیادہ تھی سپلائی کم تھی تو پرائسز 100 روپے سے زیادہ ہو گئی آلو کی, تو ہم بمپر کراپ لگا لیتے ہیں. جب بمپر کراپ ہارویسٹ ہو کے آتی ہے تو وہ ایک دم سے فال کر جاتی ہے. صحیح. اچھا, کسانوں کے لیے آپ کیا ان کے تحفظات دور کرتے ہیں ٹریننگز دینے کے علاوہ, ان کو سکھانے کے علاوہ ان کو اور کون کون سے بینیفٹس ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہم جو ہے نا اب ہمارا ایک پروجیکٹ آ رہا ہے AMIS کا, اور اس کے اندر مارکیٹ فیسیلیٹیشن سینٹرز کا, ان کے ساتھ پہ ہم مل کے جو ہے یہ کرے گا یہ کہ تمام اضلاع کے اندر فی الحال تو 5 ڈسٹرکٹس کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی پائلٹ پروگرام جس کے اندر ہم ادھر ایک مارکیٹ فیسیلیٹیشن سینٹر کریں گے. ہمارے ٹیمز جائیں گی ادھر اور فارمر کو بتائیں گی کہ جی آپ جو پروڈیوس بنا رہے ہیں اس کی ایکسپورٹ کی ڈیمانڈ اس طرح ایگزسٹ کرتی ہے, آپ اگر اس کو اس طرح گرو کریں گے, اس طرح مارکیٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ 3 پروڈیوسر مارکیٹنگ کے بعد انڈسٹریز بھی ہیں جو آپ کی پروڈیوس کو لینا چاہتے ہیں. تو ہم مارکیٹ کو ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ یہی ہے, ہماری ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر کی جو ہے وہ گروتھ کے پاس دیکھتی ہے, ہم مارکیٹنگ والے
پارٹ کو دیتے ہیں. پرائس کنٹرول اینڈ کموڈٹی مینجمنٹ جو ہے وہ پرائسز کے مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی کموڈٹی کو آگے کس طرح سیل کرنا ہے وہ اس کی آگاہی کے لیے جو ہے وہ پیام اب کام کر رہا ہے. صحیح. اچھا فوڈ سیکورٹی کی بات کریں, مطلب انڈیا کے ساتھ بھی پاکستان کی ٹریڈ کا ایک سلسلہ تھا اور بڑی تعداد میں جو ہے وہ ٹریڈنگ ہوتی تھی. 2019 سے غالباً جو ہے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے, تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے اب؟ جو ہماری طلب تھی یا جو ہماری ڈیمانڈ تھی اس کو کیسے مینیج کیا جا رہا ہے؟ کچھ تو ہم نے انٹرنلی اپنے میکینزم کے لحاظ سے اسٹیبلش کر لی ہے, لیکن کچھ ویجیٹیبلز اور کچھ فروٹس ایسے ہیں جو کہ ہم نہیں پروڈیوس کر سکتے کیونکہ وہ جو ہے ویدر کی کنڈیشنز اس طرح کی ہیں. جس طرح ٹماٹر ہیں وہ زیادہ تر ایٹ ٹائمز جو ہے نا وہ سندھ میں کولڈ ریجن کولڈ پیریڈ کے اندر ہوتا ہے, پھر وہ کے پی میں شفٹ کر جاتا ہے, کے پی کے میں, اور پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ ان دونوں کی سپلائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں افغانستان سے بھی امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے. تو ہم نے جو ہے اپنے نیبرس کے ساتھ جو ویسٹرن بارڈر کے اوپر ہیں ہمارے افغانستان ایران کے ساتھ, ان کے ساتھ ٹریڈ انکریز کر دی ہے, ادھر سے سپلائی آ جاتی ہے ہمیں جو ہماری چیزوں کو بیلنس آؤٹ کر دیتی ہے. ایران بھی پچھلے دنوں کافی مشکل میں رہا, تو کوئی افیکٹ وغیرہ پڑا تھا ہماری ٹریڈ پہ؟ نہیں, اتنا میجر امپیکٹ نہیں, ہماری پرائسز پہ بھی نہیں پڑا اور ٹریڈ پہ بھی نہیں پڑا. زبردست. اچھا کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بہت اس وقت جو ہے وہ ہاٹ ٹاپک ہے, پوری دنیا کا مسئلہ ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہماری جو فوڈ سیکیورٹی ہے, جو ہماری آپ کہہ لیں کہ فوڈ باسکٹ ہے ہماری, وہ سکڑ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس تناظر میں, کیا آپ کو اس میں بھی کوئی اصلاحات لانے کی ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت ہے جی, بہت حد تک ہے. ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کا ایک پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے جس کے اندر وہ جو ہے کلائمیٹ ریزسٹنس ایگریکلچر کے لحاظ سے پالیسیز کریٹ کر رہا ہے کہ کس طرح جو ہے آج کل جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں یہ انفورسین قسم کی بارشیں ہیں جہاں پہ جو ہے اربن فلڈنگ تو ہے ہی ہے, لیکن پہاڑی علاقوں میں بھی اتنی بارشیں ہیں کہ آپ کو فلیش فلڈس ادھر بھی نظر آ رہے ہیں. بالکل. تو جو لوگوں نے جہاں پہ کراپس لگائی ہوتی ہیں وہ اس سے ڈیمیج ہو جاتی ہیں, اس سے ہرٹ ہو جاتی ہیں, اور پھر اس کے لحاظ سے جب ہارویسٹنگ کا پیریڈ آتا ہے تو سپلائی ہماری ریڈیوس ہو جاتی ہے. تو ہم بھی جو ہے اس پہ ورک کر رہے ہیں. ہم اپنی جو ہے ایک نکالتے ہیں بلیٹن فور کاسٹنگ کا کہ جی کنسیڈرنگ کہ اب اتنی کلائمیٹ چینجز ہوئی ہیں تو ہماری سپلائی میں اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. اگر گورنمنٹ کو امپورٹ کرنی ہے وہ چیز تو وہ کس ٹائم پہ کدھر اور کون سی کنٹری سے امپورٹ کرے. ابھی کوئی پروگرس میں معلوم پڑا ہے کہ مطلب کن پھل سبزیوں پہ زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, کون سی پھل سبزیاں شارٹ ہونے کے در پہ ہیں, کچھ ایسا؟ وہ اسٹڈی ابھی ہماری چل رہی ہے, وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اسٹڈی کر رہا ہے, وہ پرائس کنٹرول مینجمنٹ کے اندر نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو ہینس وہ ڈومین ہماری ذرا سیپریٹ ہو جاتی ہے, لیکن ہم یہ والی آگاہی ان کو آئے گا, آپ کے پاس بھی آئے گا کیونکہ پرائسز تو بڑھ جائیں گی نا. پرائسز تو بڑھیں گی, تو وہ اس کے امپیکٹ کو دیکھتے ہوئے آئی اگری کہ جی جب وہ ہارویسٹنگ کا ایک ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں, پھر اس کی بیسس پہ ہم اپنا انالیسس کنڈکٹ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ جی اب اگر امپورٹ کرنی پڑی تو کس کنٹری سے کس ریٹ پہ, انٹرنیشنل مارکیٹ کی کیا پرائسز ہیں اور کس ٹائم پہ کرنی چاہیے تاکہ وہ والا برڈن جو ہے نا ٹائملی شفٹ ہو سکے اور بیلنس سپلائی کے ساتھ آپ کی پرائسز کو کنٹرول کیا جائے. اوکے. اس وقت سب سے مہنگی پھل یا سبزی آپ کو کون سی پڑ رہی ہے؟ یہ میرے لیے کہنا ذرا مشکل ہوگا فی الحال, کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے جی وہ 4 ویجیٹیبلس اور 6 پلسز پہ ہوتا ہے. آلو, ٹماٹر, پیاز اور ہری مرچوں کے اوپر. دیز آر 4 تھنگس جو کہ ہر پاکستانی کھاتا ہے, ہر کامن مین کے گھر کے اندر آلو ٹماٹر پیاز ہو جاتے ہیں. ابھی تو آج کل تو سبھی 80 روپے اور 100 روپے کی رینج کے اندر ہیں ایگزسٹ کرتے ہوئے. دالوں کے اندر جو ہے کیونکہ دالیں پاکستان اور پنجاب میں خاص کر جو ہے وہ اپنی پہلے سیلف سفیشینسی لیول پہ تھا لیکن اب نہیں ہے, تو ہمیں امپورٹ کرنی ہوتی ہیں. تو وہ اس کے لحاظ سے دال, چنا اور بیسن جو ہے اور کالا چنا جو ہے وہ زیادہ فوکس میں رہتا ہے ہمارے, کہ کچھ اس کی پروڈکشن لوکلی بھی ہوتی ہے اور پھر کچھ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا, امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے آپ کے کیا میکینزم ہے اور مطلب کس طرح سے کام کرتا ہے؟ سب سے زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ کن کنٹریز کے ساتھ ہوتی ہے ہماری؟ جب ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ یہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے تو ہم اپنی سپلائی ان کو بتا دیتے ہیں کہ ہماری اتنی جو ہے نا سپلائی جنریٹ ہو گئی ہے. اس کی ایکسپورٹ کی اجازت دینا وہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں جب دیتی ہے تو پھر ہم اس کے بعد اس کو کرتے ہیں. سملرلی ہم اپنی ڈیمانڈ کے لحاظ سے ان کو بتا دیتے ہیں. ویسے تو گورنمنٹ کی ایک فوڈ سیکیورٹی ڈویژن ہے پوری فیڈرل لیول پہ, وہ بھی اس کو اوور سی کرتی ہے کہ کب کس چیز کی امپورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن ہماری امپورٹس کے لحاظ سے اگر ہم دالوں کی بات کریں تو ہم زیادہ آسٹریلیا, یوکرین اور اس سائڈ سے لیتے ہیں. اسی طرح ویٹ بھی ہم جو ہے یوکرین اور ابھی رشیا کی تو ایک اچھی خاصی ٹسل چل رہی ہے, ایسے میں اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہوگا. اس کا ویٹ پہ بہت سخت امپیکٹ ہوا ہے. اس کی وجہ سے انٹرنیشنل پرائسز کافی حد تک جو ہے ڈپ کی ہیں. اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ایریاز میں پھر شفٹ کر گئی ہے اس کی وجہ سے. جو آن گوئنگ, مطلب یہ جو ٹرکس آ رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, یا شپس کے تھرو ہو سکتی ہوگی, کیسے ہوتی ہے آپ کی ٹریڈنگ زیادہ تر؟ عموماً تو جی کراچی کے پورٹ سے ہوتی ہیں. اچھا. وہاں پہ جو ہے کسٹمز والوں کا 1 ونڈو آپریشن ہے, تمام چیزیں وہاں پہ لینڈ کرتی ہیں, پھر ادھر سے نکل کے پورے پاکستان میں ڈسیمینیٹ ہوتی ہیں. تو یہ جب اس طرح وار ٹینشن
ٹینشن ہوتی ہے, کوئی ہنگامی حالات ہوتے ہیں, تو یہ سب متاثر تو ہوتا ہوگا. ہاں جی, یہ ہوتا ہے, اور اس کے لحاظ سے آلٹرنیٹ مارکیٹ گورنمنٹ کو دیکھنی پڑتی ہیں, پھر رسپیکٹیو کنٹریز. آلٹرنیٹ پہ آپ پہلے سے کام کر کے رکھتے ہیں, کوئی پلان بھی رکھا ہوتا ہے کہ اگر وہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملتا تو ہم کہیں اور سے جو ہے وہ ارینج کر لیں, کیونکہ اچانک سے اگر شارٹیج ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ ہر کسی پر پڑتا ہے. جی, اس کے سلسلے میں ایک پورا پلان ایگزسٹ کرتا ہے. ہم جو انڈسٹریز اور جو ایکسپورٹ امپورٹرز ہیں ان کے ساتھ پھر گورنمنٹ جو ہے وہ انٹریکشن کرتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ اب کنسیڈرنگ کہ ورلڈ کنڈیشنز ایسی ہیں جن کی شپس, کیونکہ ہر چیز کی ڈیمانڈ جو ہے نا, یہ آرڈر پلیس کرنا 3 months پہلے کا ہوا ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, تو اگر وار جس طرح بھی ایران اور اسرائیل والی سچویشن کریٹ ہوئی تو اس کے اندر جو ہے ہمارے آرڈرز جو اگر پلیس ہوئے ہوئے تھے وہ ہمارے جو ہیں وہ جنوری میں ہوئے ہوئے تھے. اب وہ ٹریولنگ ٹائم سی کا اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لحاظ سے موو کرتے ہوئے مہینہ ڈیٹ لیٹ تو ہو سکتی ہے, لیکن جو ہم نے مارچ یا مئی میں آرڈرز پلیس کرنے تھے وہ پھر ڈیلے ہو کے ہمارے جون کے اینڈ میں چلے گئے. صحیح, کہ سچویشن کو ایویلیویٹ کر کے پھر لوگوں نے آرڈرز پلیس کیے اپنے. صحیح, زبردست. رمدا, آپ اتنے سارے کام ایک ساتھ میں کر رہی ہیں, فیملی بھی آپ کی, ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہے, کیسے مینیج کرتی ہیں آپ یہ سب؟ نہیں, سپورٹ سسٹم اچھا ہے میرا ماشاء اللہ سے. میری مدر جو ہیں وہ سپورٹ ہے, میری ہسبینڈ بہت اچھی سپورٹ ہے میری. ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو میں یہاں پہ یہ چیزیں مینیج نہ کر سکتی. پیرنٹس ہیں تو پیرنٹس کی جو ہے نا وہ گائیڈنس کے ساتھ ساتھ وہ بھی مینیج ہو جاتا ہے ماشاء اللہ سے. زبردست. تو پبلک سروس میں آنے کا, اس سیکٹر میں آنے کا سوچا کیسے؟ کوئی موٹیویشن تھی یا کوئی ول پاور تھی, کوئی ڈریم تھا آپ کا؟ میرے فادر جی آرمی سے ہیں. ایک تو موٹیویشن وہ تھے کہ ہم نے فورسز میں جانا ہے, لیکن بائی دا ٹائم آئی گریجویٹڈ اس وقت آرمی میں انڈکشن فیمیلس کی ہوتی نہیں تھی. یہ کافی لیٹ کی چیز بات ہے, تو پوسٹ مشرف ایرا تھا. لیکن کیونکہ سول سروسز کے اندر میرے چچا بھی تھے, میرے خالہ بھی تھیں, تو ہینس ان کی موٹیویشن کو دیکھتے ہوئے تو آئی جوائنڈ سول سروسز. اور ماشاء اللہ سے ہم 3 سسٹرز اینڈ بردر ہیں اور ہم چاروں ہی سول سروسز کے اندر ہیں. دیٹس گریٹ. تو اس سارے سچویشن میں, اس سارے سفر میں, جرنی میں آپ نے کبھی کوئی چیلنجز فیس کیے بینگ وومن؟ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ دیکھیے, ہمارا جنرلی سوسائٹی جو ہے نا وہ ایٹ ٹائمس فیل ایسے کراتی ہے جیسے ویمن کو کافی ہنڈرنسز ایگزسٹ کرتی ہیں, کیونکہ ہم رورل بیک گراؤنڈ سے ایک ہوتا ہے, لیکن رورل بیک گراؤنڈ کے اندر بھی جو ہے نا آپ دیکھیں خواتین مردوں کے ساتھ ساتھ ہی کھیتوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں. آج کل جو ہے چاول لگانے کا سیزن ہے تو کھیتوں میں جتنی خواتین ہیں اتنی, لیکن آپ بہت سارے مردوں کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں, تو ایسے میں جینڈر بیریئر کبھی فیل کیا, کوئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ ماشاء اللہ سے سینئرس کی کافی سپورٹ رہی. سملرلی جو ساتھ سبارڈینیٹ اسٹاف تھا انہیں ایک تو خاتون ہونے کی بھی عزت دی اور افسر ہونے کی بھی عزت دی, کیونکہ وہ جو ہے ان کو آپ عزت دیں گے تو وہ آپ کو رسپانس میں عزت دیں گے. بالکل, ان کا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ ہمارے کم ایکسپیرینس کو ایڈ کرتا ہے اور اسی سے ہم بھی لرن کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ہماری ایک ورلڈ ویو ڈفرینٹ ہوتا ہے. اربن سینٹرز کا پڑھائی لکھائی کے لحاظ سے ٹریننگ کے بعد آپ کا ورلڈ ویو کافی چینج کر جاتا ہے, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ساتھ لے کے چلیں آپ, تو وہ آپ کو اتنی ہنڈرنس نہیں دیتے. باقی جو ہے وہ آپ کی اپنی انٹرنل انہبیشن ضرور ہوتی ہیں کہ اگر میں لاہور بیسڈ ہوں اور میری فرسٹ پوسٹنگ کیونکہ کمالیہ میں تھی, تو ہینس دا شفٹ جو ہے وہ لاہور سے ٹوبا ٹیکسنگ ٹریول کرنا جو ہے وہ ایک ایشو ضرور آپ کو فیل ہوتا ہے. لیکن جب ونس یو لینڈ ان یور پوزیشن تو آپ کو اتنی سپورٹ ملتی ہے اور اتنے سیٹ اپس ہیں آپ کے کہ آپ جو ہے نا فیل نہیں کرتے کہ آپ فش آؤٹ آف دا واٹر والی سچویشن نہیں ہوتی اس میں. جو ینگ خواتین اس وقت اسٹرگل کر رہی ہیں یا وہ کچھ بننا چاہتی ہیں, کچھ کرنا چاہتی ہیں, سول سیکٹر میں آ کر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہیں, عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں, انہیں کیا پیغام دیں گی آپ؟ میں جی ان کو کہوں گی کہ ضرور محنت کریں. دا ورلڈ از دیئر آئسٹر. کبھی بھی کبھی سی چیز سے جو ہے نا ڈسہارٹن نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا اپنے میکینزم ہوتے ہیں, کہیں پہ ایک دروازہ کھلتا ہے تو کوئی کھڑکی ضرور کھل جاتی ہے. تو اپنی محنت کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی روزی روٹی اور محنت کا صلہ ضرور رکھا ہے. صحیح ہے, تو آپ کو محنت کرتی رہنی چاہیے اور ضرور اپنی کاوشوں کی کوشش کریں. دیٹس گریٹ. ایک آخری چیز, انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچرل مارکیٹنگ میں امپلائمنٹ کے کتنے امکانات ہیں؟ جو نوجوان حضرات ہمیں دیکھ رہے ہوں گے وہ انٹرسٹ رکھتے ہوں گے, اگر ان کا ایگریکلچر میں بیک گراؤنڈ ہے, انہوں نے اس میں اسٹڈی کیا ہوا ہے, تو کیا اس میں کوئی اپرچونیٹیز ہیں ایز سچ؟ ہم جی کافی ایک چھوٹی سی اسٹیبلشمنٹ ہے. وی ہیو اے ٹوٹل آف 10 اسٹاف اور اس کے اندر ہم 3500 لوگوں کی ٹریننگ کرا چکے ہیں. اور اس سال بھی جو ہے جب سے یہ فائنینشیل ایئر اسٹارٹ ہوا ہے 1 جولائی آنورڈس ہم اراؤنڈ 250 لوگوں کی ٹریننگ کرا چکے ہیں. پرپز ہمارا یہی ہے کہ گورنمنٹ وانٹس ٹو کیپ دا اسٹیبلشمنٹ اسمالر اور ایفیشینٹ ورکرس کے لحاظ سے. وی ڈو ہیو پلیسز جہاں پہ ہم ریکروٹ لوگوں کو کر سکتے ہیں, بٹ ود دا چینجنگ پالیسی وی آر اسٹل ویٹنگ فار دا ڈائریکشن کہ جی ہم کس وقت ریکروٹمنٹ کر سکتے ہیں. لوگ جو ہیں ویسے ہمارے ساتھ ضرور جوائن کریں. کسی نے انٹرنشپ کرنی ہے تو ہم انٹرنشپس بھی کراتے ہیں, ہم ریسرچ کے لیے بھی آپشنز ان کو دیتے ہیں. تو وی ووڈ لائک کہ جو ہمارے ینگ بچے ہیں جو ایگریکلچر کے اندر ماسٹرز کر رہے ہیں یا
کسی چیز میں, اگر وہ ان کے پاس کوئی ایسی نیو ٹیکنیک ہے یا کوئی ٹریننگ کا وہ ماڈیول ڈیولپ کرتے ہیں تو وی ول لائک ٹو ٹیک دیم آن بورڈ, اور ان کے ساتھ مل کے جو ہے لوگوں کی باقی اپنی جو ہے نا اکانومی کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیں گے. تھینک یو ویری مچ رملہ, بیسٹ آف لک, بہت اچھا کام کر رہی ہیں آپ, بہت اچھا لگا آپ سے مل کر. ویورز, یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.